Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। हिंद के ऊपर अटैक करना, मोहम्मद साहब ने कहा था क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक हिंद पे अटैक नहीं किया जाएगा और उसको इस्लाम ने दाखिल नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान उस वक्त भी 7th सेंचुरी अरेबिया के अंदर भी एक उस जमाने में भी एक बहुत टॉप की चीज माना जाता था। ठीक है। और मोहम्मद ने कहा था हिंद पे जब हम कब्जा करेंगे उसके बाद इनका आखिरी इमाम और ईसा वापस आएगा और दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला करेगा। लेकिन एडम, हिंद पर कब्जे का मतलब क्या? यहाँ तो पूरा एक मुगल एम्पायर रहा, बहुत लंबे वक्त तक मुगल शासकों ने दौर किया, राज किया यहाँ पर। उसी कब्जे से मतलब है या कब्जा कुछ और है? कब्जे का मतलब क्या यह है कि जो भी शख्स यहाँ रहता है वो इस्लाम कबूल ले? सर, वंस अगेन, मुगल एम्पायर ने जब यहाँ पे कबूल किया तो शरह इस्लामिया उम्दा तो सालिक उसका सफा नंबर 1000 से ऑनवर्ड इस चीज को बयान करता है कि हिंद 100% कभी कब्जे में आया ही नहीं था जी। तो कभी भी वो दारुल इस्लाम हुआ ही नहीं था। ओके। दारुल इस्लाम होने का मतलब है कि इस्लाम का कानून यहाँ पे नाफिज हो, जो मुसलमान नहीं है वो जिजिया दे और वो ओपनली कोई भी नॉन मुस्लिम काम नहीं कर सकता। So India was never conquered. It was conquered in parts, number one. Number two, इंडिया में कभी भी फुल शरिया नाफिज नहीं था। इसी वजह से there are certain people who are of the opinion के गजवा हिंद हो चुका है, लेकिन उनको रिजेक्ट करने वाले ज्यादा हैं। ठीक है। क्योंकि वो इमाम शाफी की इस शरह को सामने रख के बताते हैं कि भाईजान नेवर इट वाज। ठीक, तो आप करें कि गजवाए हिंद का मतलब पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का राज, कुरान का राज, शरिया का राज, और जो भी उसको ना माने उसके खिलाफ सजा, जिसको इस्लाम में काफिर कहा जाता है, एक तरीके से दुश्मन उसको माना जाता है। आखिरी सवाल एडम सीकर आपसे, आपने जब इस्लाम को छोड़ा तब से लेकर अब तक की जर्नी किस तरीके की रही है? खासकर आपको थ्रेट्स बहुत ज्यादा मिलती होंगी, हम देख रहे हैं आप अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर हैं, बहुत ज्यादा खतरा आपके ऊपर? सर, थ्रेट्स तो हमें रोज मिलती हैं हमारे चैनल पे, और अभी पिछले हफ्ते दोबारा से थ्रेट मिलती है। थ्रेट्स आर सो कॉमन एंड बिकॉज क्योंकि मोहम्मद साहब की हदीस आ गई ना, मन बदला दीनहु फक्तलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। कत्ल कर दो। अब ना हमारे कत्ल कर दो, ठीक है। और फिर दूसरी हदीस आती है मोहम्मद साहब की कि किसी भी मुसलमान को कत्ल नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स। कत्ल के बदले में, कत्ल के तौर पे, कसास के तौर पे, क्या उसने शादीशुदा होकर एडल्टरी की है उस वजह से, या अगर वो अपना दीन छोड़ दे। तो ये हर शरह इस्लामिया के अंदर, सब फिका के अंदर यूनानिमसली एग्रीड है कि एक एक्स मुस्लिम को मार देना है। सिर्फ ये है कि किसी ने कहा है 3 महीने का टाइम दे दो, किसी ने कहा 3 हफ्ते का टाइम दे दो, किसी ने कहा नहीं यार कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो, समझाओ बुझाओ उसे। लेकिन जो हमारे तरीके से सामने खड़ा होकर बताता है यार इस्लाम में ये बुराई है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मानो इसको, ये जो लिखा हुआ है ये बुराई है, उसको कत्ल ना करने की किसी भी इस्लामिक शरह के अंदर कोई भी हुज्जत नहीं है। मतलब आप करें कि मजहब पर सवाल खड़ा करने का मतलब है अपना सर कलम करवा देना। किस तरीके की चुनौतियां हैं और कितना बड़ा खतरा है एडम, हम समझ सकते हैं आपके इस अनुभव के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्या कहता है इस्लाम में अलग अलग मुद्दों पर अपनी पर्सनल जर्नी के साथ खुलकर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो लगातार इस तरीके के मुद्दों के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल की खास पेशकश क्या कहता है इस्लाम, जिसमें मैं हूं अनुराग दीक्षित और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान एक्स मुस्लिम एडम सीकर जुड़ रहे हैं, जिनसे हम इस्लाम से जुड़े तमाम जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एडम सीकर ने क्यों फैसला लिया इस्लाम से दूरी बनाने का। एडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा आपसे कि एडम सीकर ने क्यों ये फैसला लिया कि वो खुद को इस्लाम से अलग करते हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के ऊपर, थैंक यू। एंड मैंने इस्लाम से अपने आप को क्यों अलग किया? बिकॉज एवरीथिंग अबाउट इस्लाम इज अ लाई, इन शॉर्ट। कैसे? कुछ थोड़ा डिटेल में अगर समझा सकें दर्शकों को। से ताल्लुक रखता हूं। सॉरी, क्यों आपको लगता है कि जो कुछ बताया जाता है इस्लाम में वो सब कुछ झूठ है? थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकें तो। जी सर, पाकिस्तान में सुन्नी फैमिली से ताल्लुक रखता था मैं, और पाकिस्तान से जब बाहर निकला तो कुछ चीजें, एक जिसे कहते हैं ना कुएं के मेंढक को बाहर दुनिया पता लगी कि दुनिया बहुत वसी है, तो इवेंचुअली देखने पे नजर आया कि कुरान और हदीस को किसी भी एंगल से आप पकड़ लें तो ना तो वो मॉरलिटीज के ऊपर पूरा उतरेगा, और एट द सेम टाइम उसमें आपको चोरी का माल मिलेगा। चोरी का माल मतलब? फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, सो कुरान और हदीस आपको बताती है पुल सरात के बारे में। पुल सरात, ब्रिज शिवांट एक ब्रिज है ज़ोरास्ट्रियनिज्म में, वहां से लिया गया। आपको चंद नबियों के नाम मिलते हैं। इब्राहिम का नाम आपने बहुत सुना होगा, और इंडिया में एक बड़ा कॉमन फ्रेज कहा जाता है ऑल थ्री अब्राहमिक रिलीजन्स। ये चोरी का माल लिया गया जी। मूसा चोरी का लिया गया। 22 नबियों के नाम जो दिए गए कुरान के अंदर, वो सारे के सारे चोरी के हैं। इस्लाम का पहला किबला चोरी का है। इस्लाम का दूसरा किबला वो वहां के काफिरीन और मुशरिकीन मक्का का था, वो चोरी का है। कुरान के अंदर आप किसी भी एंगल से चीजों को पकड़ें, यू विल रियलाइज कि नंबर 1 वो तो चोरी का माल है, और नंबर 2 कुरान में जो चीजें लिखी हुई हैं जी, वो सपोजिटली अल्लाह ने दुनिया को बनाने से पहले लिख दिया था। ठीक है एडम, एक एक करके बात करते हैं। माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि काफी कुछ इस्लाम में चोरी का माल है। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे रिलीजन से इंस्पायर्ड चीजें हों, अच्छी चीजें हों, जिन्हें अपने मजहब में शामिल किया गया हो एक अच्छी नेक नियत के साथ। परफेक्ट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब अगर चलें आप इसी पे ले लें, मूसा की बात लेते हैं। इंडिया में हलाला नाम से कोई एक चीज होगी जो आपने सुनी होगी जी, कि अगर एक औरत को तलाक दे दी जाए तो उसका खावंद तब तक उससे शादी नहीं कर सकता जब तक वो किसी और के साथ शादी करके सेक्स ना करे और तलाक ना ले जी। अच्छा, अब अगर ये मूसा को इन्होंने चोरी किया तो मोज़ाइक लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि ये करना एबॉमिनेशन है, कभी नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी बीवी को तलाक दो तो तुम उससे दोबारा शादी कर सकते हो, लेकिन अगर वो किसी दूसरे की बीवी बन जाए और तब वो उसको तलाक दे दे तो तुम उसे वापस नहीं ले सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि इससे दुनिया में एडल्ट्री फैलेगी। कुरान ने इस चीज को हलाल कर दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 228 से लेकर 230। अब मुझे बताइए कि अगर आप चोरी का माल भी अच्छे और एहसन तरीके से ले लो तो मसला नहीं है। अब पुल सिरात की अगर आप बात करते हैं, चैप्टर नंबर 19 ऑफ कुरान के अंदर वर्स नंबर 70, 71, 72 अल्लाह कहता है कोई इसमें से उससे नहीं गुजर सकता है, पुल सिरात से नहीं गुजर सकता जब तक वो नीचे जहन्नम में गिर ना जाए। और अब अल्लाह जिसको चाहेगा निकाल लेगा। अब ज़ोरास्ट्रियन के
Brit Siobhan is altogether a concept جس کے اوپر سے آپ نے گزرنا ہے to achieve the final destination. لیکن ہر کوئی اس سے گر نہیں رہا. So اچھے طریقے سے لینا is different. ٹھیک ہے, اور لے کے کہنا یہ تو ہمارا ہی ہے is different. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا یہ کہہ دینا کہ آدم بھی میں نے بنایا, موسیٰ کو بھی میں نے ہی دی سب کچھ, اور پھر اس کے اندر سے اپنی مرضی سے جو مرضی موڈیفائی کر دینا, اس کو سر انگریزی ٹرم میں کہا جاتا ہے ڈیروگیٹرائزڈ کاپی پیسٹ. ٹھیک ہے ایڈم, میں کچھ چیزیں اور آپ سے سمجھنا چاہوں گا سرل شبدوں میں, تاکہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ اور بہتر طریقے سے اسلام کو سمجھ سکیں. آپ نے جتنا پڑھا, اسلام کو سمجھا, کیا اسلام وائلنس کو بڑھاتا ہے, وار کو بڑھاتا ہے پیس کے مقابلے, یا پیس پر فوکس کرتا ہے؟ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کا پہلا فرض کیا ہوگا, وائلنس کو آگے بڑھانا یا پیس کو آگے بڑھانا؟ سر میرے مطابق میں نے اپنے چینل کے اوپر ایڈم سیکر اردو کے اوپر کافی سٹریمز کی ہیں اس سلسلے کے اندر. اسلام کا پرپس is to spread Islam. جہاد کی قرآن کے اندر 73 آیات موجود ہیں جی, not just one, not just two, but 73. جی, اب پرابلم یہ آتی ہے کہ ان 73 آیات میں ہمارے پیارے مومنین اور مومنات, مسلمین اور مسلمات جلیبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایمان سے جہاد ہے, دل سے جہاد ہے. Now اس کے اوپر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. یس, اگر آپ طاقت میں کم ہیں تو آپ نے دل سے جہاد کرنا, ایمان سے جہاد کرنا. اگر تھوڑا طاقت میں زیادہ ہو جائیں گے تو آپ نے زبان سے جہاد کرنا. سنن نسائی کی حدیث ہے, اگر تم ایک منکر کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو, اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو. اور یہ ایمان کا سب سے گندا ترین لیول ہے. اوکے, So now let's look at it in proper essence. جی, قرآن کہتا ہے do not go for peace when you are the uppermost. حدیث کہتی ہے کہ تلوار سے جہاد سب سے افضل جہاد ہے اور دل سے جہاد سب سے برا جہاد ہے. اور قرآن کے اندر 72 آیات موجود ہیں جہاد کے بارے میں. ان 72 آیات کے اندر جی, 70 آیات میں اسکالرز آف اسلام نے حرب والی آیات کا ریفرنس دیا. حرب کہتے ہیں لڑائی کو, جنگ کو, لڑائی کو. جی, سو جہاد کی آیات اکارڈنگ ٹو ارلی اسکالرز آف اسلام, قرطبی, ابن کثیر, جلالین, ابن عباس اور ابری, ان سب کے مطابق جہاد اور حرب اور قتال انٹرچینجبل ہیں. These are synonyms. سمجھ گیا. The only difference is کہ قرآن کے چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 52 کے اندر اور چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 110 کے اندر, ان دو آیات میں اسکالرز ڈفر ان اوپینین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ چونکہ یہ آیات بیفور ہجرت آئی تھی لہذا یہ تلوار سے لڑائی کے لیے نہیں ہے. سو آل ان آل اسلام جو ہے, اسلام پھیلانے کے لیے دوسروں کو اگر زنجیریں ڈال کے گھسیٹ کے بھی لے کے آیا جائے اسلام میں تو حلال ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے ایڈم, اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے, اور وہ یہ کہ جیسے جو باقی دھرم ہوتے ہیں ان میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہے کہ مسلمان جا رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. آپ جو سمجھا رہے ہیں, کیا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے, کیا انٹرپریٹیشن ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص, نان مسلم شخص, اپنے مذہب میں پوجا کرنے کے لیے جا رہا ہے تو جو کٹر اسلامک شخص ہے وہ ایسا نہیں ہونے دے؟ بے شک. یعنی ابھی میں نے آپ کو جو حدیث دی سنن نسائی کی, وہ کہتی ہے کہ اگر تم منکر کو دیکھو تو اسے روکو. اس کا مطلب ہے آپ اگر کوئی بندہ کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, تو آپ نے اسے ہاتھ سے روکنا ہے. مطلب میں اگر مندر جا رہا ہوں, شراب لینے جا رہا ہوں, ایڈم اگر میں مندر جا رہا ہوں تو میرے خلاف اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ سر الحمدللہ سر آپ بے شک شرک کر رہے ہیں,
اور آپ جہنم میں سڑیں گے. اور شرک اور کفر سے روکنے کے لیے ایک اچھے مسلمان نے آپ کو ہر لحاظ سے روکنے کی کوشش کرنی. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایڈیشنل چیز آ جاتی ہے کہ اسلامک شریعہ نافذ ہے جی. اور آپ اگر ذمہ ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے مندر میں جا کے مندر کے اندر کم آواز میں, کہ آواز آپ کی مندر سے باہر نہ آئے, اس آواز میں اپنی مندر میں عبادت کر سکتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ ذمہ اور جزیہ دے رہے ہیں, سمجھ گیا. ایک طریقے سے ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے, سوری, ایک طریقے سے ٹیکس دے رہے ہیں. ذمہ جزیہ دیتا ہے, ٹیکس از ناٹ. جزیہ کو تھوڑا ایکسپلین کریے پھر. اوکے, جو ٹیکس ہوتا ہے وہ آفٹر اے سرٹن اماؤنٹ آف منی, سم پرسنٹیج کے طور پہ آن ٹاپ آف ایڈیشنل منی دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ سال بھر میں 5 لاکھ انڈین روپیز کماتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ 6 لاکھ کمائیں گے تو ایڈیشنل 1 لاکھ کے اوپر آپ ایک سرٹن پرسنٹیج آف ٹیکس دیں گے. اچھا, ناؤ لیٹس لک انٹو جزیہ. ہر نان مسلم ایڈلٹ پر فرض ہے جزیہ, نو میٹر وہ کتنا کما رہا ہے. اب اس کی ایگزامپل ایسے لیتے ہیں کہ دھاراموی کے اندر ایک غریب بندہ رہتا ہے جو مسلمان ہے, اس کے ساتھ والی دیوار میں ایک غریب بندہ رہتا ہے جو کہ ایک ہندو ہے, اس کے ساتھ ایک کرسچن ہے, اس کے ساتھ ایک سکھ ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. اب مسلمان جو ہے, وہ جو مسلمان بندہ دھاراوی میں رہنے والا, وہ اس کو زکات دے گا, اینول زکات, ہاں, کیونکہ وہ غریب ہے اور ایک سرٹن بریکٹ سے نیچے ہے. لیکن اس کے ساتھ والا ہندو, سکھ, کرسچن, جین, وہ بھی اسی تنخواہ میں ہے, اسی علاقے میں ہے, لیکن وہ جزیہ دیں گے. نہ صرف وہ اڈلٹ باپ اپنا جزیہ دے گا, بلکہ اپنے ہر بیٹے جو کہ 11 سال سے بڑا ہے, اس کے لیے بھی جزیہ دے گا. یعنی کہ جو بندہ دن میں 2 روٹی کھا رہا ہے وہ بھی جزیہ دے گا, اپنا بھی اور اپنے بیٹوں کا بھی. سمجھ گیا, بالکل. لیکن اسی دھاراوی میں 7 لے کر کا مسلمان زکات لے گا. ٹھیک ہے. ایڈم, ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جتنا آپ نے اسلام کو پڑھا ہے, اسلام کے مطابق جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, جن کو ہم ایک شبد کافر کا استعمال ہوتا ہے, کافر کے لیے کیا پروویژن ہے اسلام کے مطابق؟ سر ونس اگین, یہی کافر از آل آف دم, ہندو, کرسچن, سکھ, عیسائی, جین, ایتھیسٹ, سارے دے آر آل کافر. اینی بڈی ہو از اے منکر اللہ اینڈ منکر محمد از اے کافر, فل سٹاپ. تو اسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کافر اگر جزیہ دے رہا ہے تو وہ اپنے اس جگہ پہ جا کے, مندر میں جا کے, اندر رہ کے, اونچی آواز میں نہیں, گلی بازار میں نہیں, اندر رہ کے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, باہر نہیں کر سکتا, مین روڈ پہ نہیں کر سکتا, اپنے گھر کے اندر کرے اور وہاں کرے اور جزیہ دیتا رہے. ہاں, جب جزیہ نہیں دے گا اس کو ہنٹر پڑیں گے, 100 کوڑے پڑیں گے. Now let's come to the point where اب آپ جزیہ نہیں دے رہے, آپ کسی ایسی کنٹری میں ہو, تو بھائی فرسٹ 600 years of اسلام, جس کو گولڈن پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں, اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں مسلمان ان دار الحرب میں گئے تھے, ان کافروں کے دیشوں میں گئے تھے, ان پہ اٹیک کیا تھا, ان کو 3 آپشنز دی تھی, اسلام قبول کر لو, یا ہمیں قبول کر لو اپنا ماسٹر اور ہمیں جزیہ دو فہم ظاہرون, ذلیل ہو کر, یا آجو لڑائی کرو, یا تم ہے نہیں یا ہم ہے نہیں. So this is the reality. اچھا, اب آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تلوار جو ہے نا ٹوٹ چکی ہوئی ہے. تو اب آ چکے ہیں یہ لوگ مکی دور میں. اب مکی دور میں محمد صاحب نے کیا کیا تھا؟ اگر آپ محمد صاحب کی مکی دور اور مدنی دور کی زندگی دیکھیں تو اٹ از کلیئرلی اسٹیٹنگ کہ وہاں پہ محمد صاحب کافی حد تک پیسفل تھے, اور پھر انہوں نے ویٹ کیا طاقت کا, اور جب طاقت موصول ہو گئی تو پھر انہوں نے لڑائیاں شروع کی. آپ دیکھیں کہ مکی دور 13 سال, اس 13 سال میں میکسیمم جو نمبر ملتا ہے وہ ہمیں 96 مسلمان ہونے کا ملتا ہے. That's it. یہ پیار سے مسلمان کرنا تھا.
اب آ جائیں آپ مدنی دور میں، ہجرت کر لی جی ہجرت کے بعد ہمارے پیارے نبی جو ہیں صرف 9 سال زندہ رہے ہیں. 49 بیٹلز کی. آپ 9 سال کو ڈیوائیڈ کریں 49 کے اوپر پتہ لگے کتنے بیٹلز ہیں. ہر 2 مہینے میں 1.25 بیٹل. ہاں. اور جب 8 سال کے بعد دوبارہ فتح مکہ کے لیے آئے تو 10,000 صحابی لے کے آ گئے. کیسے؟ مال غنیمت. آپ کے قرآن میں آیت ہے چیپٹر نمبر 8 جس کا نام ہے مال غنیمت، یعنی کہ لوٹ کا مال. اس کو بانٹنا کیسے ہے؟ لوٹ کے مال میں کیا کیا شامل ہے؟ کافروں کی عورتیں، مال، لینڈ، تینوں چیزیں. زر زن زمین. پنجاب میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے، ایک مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش زر زن اور زمین ہے. یہ 3 چیزیں تھیں ہمارے پیارے نبی نے. ٹھیک. آپ نے ابھی مہیلاؤں کی بات کی، عورتوں کی بات کی. جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کے حساب سے کیا اسلام میں مہیلاؤں کو ایکویلٹی دی جاتی ہے یا بہت زیادہ ڈسکرمنیٹری پروویژنز ہیں؟ آپ مسکرا رہے ہیں میرے سوال پر. سر مسکرا اس لے رہا ہوں کہ آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا. سر کوئی ایک پروویژن تو پتہ لگے نا. آج تک جب ہم کہتے ہیں کہ مہیلا کو کوئی پروویژن دی کہ نہیں دی تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ کیا چیزیں آتی ہیں؟ انہیریٹنس. کسی اور مذہب میں دکھا دو انہیریٹنس. ہاں اسلام نے انہیریٹنس دی. اچھا جی کم دی سے زیادہ دی تو صحیح. لائک آپ کا معیار کیا آ رہا ہے کہ جی کم دی یا زیادہ دی تو صحیح. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سمجھ گیا. What is there؟ ایک قرآن سب سے امپورٹنٹ چیز آپ سمجھیں. قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 34. ایک مرد اپنی بیوی کو مار سکتا ہے. اور اس کو مارو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں شک ہے کہ وہ تمہارا کہنا نہیں مان رہی. اسی آیت کی تفسیر کے اندر در منصور لکھتے ہیں، ایک روایت پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت کو اس کے خاوند نے کہا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، تم نے بالائی منزل سے یعنی کہ فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پہ نہیں آنا. گراؤنڈ فلور پہ اسی عورت کا باپ رہ رہا تھا جی. وہ بیمار ہو گیا. اس عورت نے اپنی سہیلی کے تھرو پیارے نبی کے اوپر پیغام بھجوایا، پیارے نبی میرا باپ بیمار ہے. میرے خاوند نے کہا تھا کیا میں اپنے باپ کی تیمارداری کرنے گراؤنڈ فلور پہ چلی جاؤں؟ میں گھر سے باہر نہیں نکل رہی، صرف گراؤنڈ فلور پہ اپنے باپ کے پاس جا رہی ہوں، چلی جاؤں؟ پیارے نبی نے کہا نا، جو خاوند نے کہا اسے پورا کر. باپ بیماری کے بعد مر گیا. اس نے پھر پیغام بھجوایا میں اپنے باپ کا آخری دیدار کر لوں. پیارے نبی نے کہا نا نہیں، جو خاوند نے کہا اس پہ عمل کر. اور پھر پیارے نبی نے کہا تیرے عمل کرنے کی وجہ سے تیرا باپ جنت میں ہے. اب جنت تو نہ تو اس لڑکی نے دیکھی نہ اس کے خاوند نے، اس کے باپ نے دیکھی. ہاں لیکن اگر وہ تیمارداری کر لیتی اس کا باپ بچ نہ جاتا شاید. ٹھیک ہے، ویلڈ پوائنٹ. ایک چیز اور میں آخر میں ایڈم آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ کے مطابق جو آپ نے پڑھا اسلام کو، اسلام میں دیش بڑا ہوتا ہے، ملک بڑا ہوتا ہے یا قرآن بڑی ہوتی ہے؟ قرآن ایبسولوٹلی. دیش تو ہوتا ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں دیش کس نے کہا؟ اسلام کے اندر پوری دنیا ہی اللہ کا دیش ہے. دارالاسلام دارالحرب 2 دیش ہے پوری دنیا میں. دو نہیں مطلب جیسے ہندوستان میں، بھارت میں، انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے اسلام کی نظر سے پہلے کیا ہے؟ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن یا قرآن؟ قرآن. انڈیا پہ تو ایونچولی غزوہ ہند ہونا ہے بھائی. انڈیا نے ایونچولی اسلام میں داخل ہونا ہے، ورنہ قیامت نہیں آنی. یہ تو محمد کے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. غزوہ ہند کے اوپر کئی دفعہ ہم نے بات کی اور مسلمانوں سے یہی سوال پوچھا تھا جی کہ آپ انڈیا سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. تو غزوہ ہند کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اسلام اور یہ اور وہ اور بڑی بڑی جلیبیاں آتی ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھائی جان انڈیا از اے کنٹری جو کہ ایک کافر کنٹری ہے. کافر مطلب یہ دارالحرب ہے. ایڈم تھوڑا کافر کو سمجھائیے، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور غزوہ ہند کو بھی سمجھا دیجیے. کفر کرنے والے. کفر
وہ کفر انکاری ہیں، محمد اور اللہ کی ٹیچنگ کے انکاری ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا ہوا، اس ٹیچنگ کو ایکسپٹ نہیں کیا ہوا، مسلمان نہیں، کفر کر رہے ہیں۔ مطلب غدار ہیں، دشمن ہیں، یہ سمجھا جائے؟ غدار تو تب ہوگی نا جب آپ غداری کر سکیں، ایکس مسلم دشمن غدار ہے، کہلاتا ہے، دشمن ہے، دشمن ہے، اسلام کے دشمن۔ اور غزوہ ہند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہند کے اوپر اٹیک کرنا۔ محمد صاحب نے کہا تھا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ہند پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا اور اس کو اسلام نے داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان اس وقت بھی 7th سینچری عربیہ کے اندر بھی ایک اس زمانے میں بھی ایک بہت ٹاپ کی چیز مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور محمد نے کہا تھا ہند پہ جب ہم قبضہ کریں گے اس کے بعد ان کا آخری امام اور عیسیٰ واپس آئے گا اور دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کرے گا۔ لیکن ایڈم، ہند پر قبضے کا مطلب کیا؟ یہاں تو پورا ایک مغل امپائر رہا، بہت لمبے وقت تک مغل شاشکوں نے دور کیا، راج کیا یہاں پر، اسی قبضے سے مطلب ہے یا قبضہ کچھ اور ہے؟ قبضے کا مطلب کیا یہ ہے کہ جو بھی شخص یہاں رہتا ہے وہ اسلام قبول لے؟ سر ونس اگین، مغل امپائر نے جب یہاں پہ قبول کیا تو شرع اسلامیہ عمدۃ السالک اس کا صفحہ نمبر 1000 سے آنورڈ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ہند 100% کبھی قبضے میں آئے نہیں تھا، جی، کبھی بھی وہ دارالاسلام ہوا ہی نہیں تھا۔ اوکے، دارالاسلام ہونے کا مطلب ہے کہ اسلام کا قانون یہاں پہ نافذ ہو، جو مسلمان نہیں ہے وہ جزیہ دے، اور وہ اوپنلی کوئی بھی نان مسلم کام نہیں کر سکتا۔ So India was never conquered. It was conquered in parts, number one. Number two, انڈیا میں کبھی بھی فل شریعہ نافذ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے there are certain people who are of the opinion کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، لیکن ان کو ریجیکٹ کرنے والے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امام شافعی کی اس شرح کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ بھائی جان نیور اٹ واز۔ ٹھیک، تو آپ کریں کہ غزوہ ہند کا مطلب پورے ہندوستان پر اسلام کا راج، قرآن کا راج، شریعہ کا راج، اور جو بھی اس کو نہ مانے اس کے خلاف سزا، جس کو اسلام میں کافر کہا جاتا ہے، ایک طریقے سے دشمن اس کو مانا جاتا ہے۔ آخری سوال ایڈم سیکر آپ سے، آپ نے جب اسلام کو چھوڑا تب سے لے کر اب تک کی جرنی کس طریقے کی رہی ہے؟ خاص کر آپ کو تھریٹس بہت زیادہ ملتی ہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ اپنی پہچان چھپانے کے لیے مجبور ہیں، بہت زیادہ خطرہ آپ کے اوپر؟ سر تھریٹس تو ہمیں روز ملتی ہیں ہمارے چینل پہ، اور ابھی پچھلے ہفتے دوبارہ سے تھریٹ ملتی ہے۔ تھریٹس آر سو کامن، اینڈ بیکاز کیونکہ محمد صاحب کی حدیث آ گئی نا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، قتل کر دو، اب نہ ہمارے قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری حدیث آتی ہے محمد صاحب کی کہ کسی بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ایکسپٹ فار 3 things۔ قتل کے بدلے میں، قتل کے طور پہ، قصاص کے طور پہ، کیا اس نے شادی شدہ ہو کے ایڈلٹری کی ہے اس وجہ سے، یا اگر وہ اپنا دین چھوڑ دے۔ تو یہ ہر شرع اسلامیہ کے اندر، سب فقہ کے اندر یونینیمسلی اگریڈ ہے کہ ایک ایکس مسلم کو مار دینا ہے۔ صرف یہ ہے کہ کسی نے کہا ہے 3 مہینے کا ٹائم دے دو، کسی نے کہا 3 ہفتے کا ٹائم دے دو، کسی نے کہا نہیں یار کچھ ایکسٹرا ٹائم دے دو، سمجھاؤ بجھاؤ اسے۔ لیکن جو ہمارے طریقے سے سامنے کھڑا ہو کے بتاتا ہے یار اسلام میں یہ برائی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، مانو اس کو، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ برائی ہے،
اس کو قتل نہ کرنے کی کسی بھی اسلامک شرع کے اندر کوئی بھی حجت نہیں ہے۔ مطلب آپ کریں کہ مذہب پر سوال کھڑا کرنے کا مطلب ہے اپنا سر قلم کروا دینا۔ کس طریقے کی چنوتیاں ہیں اور کتنا بڑا خطرہ ہے ایڈم، ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کے اس انبھو کے ذریعے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور کیا کہتا ہے اسلام میں الگ الگ مدوں پر اپنی پرسنل جرنی کے ساتھ کھل کر بات کرنے کے لیے۔